बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि नोटिफिकेशन कहाँ फंसा हुआ था और फिर आज जब दो इंतहाई अहम वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उनको इस नोटिफिकेशन के बारे में क्यों इल्म नहीं था। और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई जिसमें वो ये ऐलान कर रहे थे कि बहुत जल्द नोटिफिकेशन हो जाएगा, तो क्यों उनको ये नहीं पता था कि जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है तो नोटिफिकेशन टाइप हो रहा है या वज़ीर आज़म की तरफ से समरी ऐवान सदर को भेजी जा रही है, जो चंद मिनट बाद ही ऐवान सदर पहुँच गई। तो इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। फिर इस मामले पर भी बात करेंगे कि क्या मुक़्तदर हलकों और हुकूमत के दरमियान ये जो सीज़ फायर है ये वक्ती है या ये मुस्तकिल नौइयत का है, आगे क्या हो सकता है। इमरान ख़ान की एक माह बाद अपनी बहन से मुलाकात कैसे हुई और किसने इसमें क्या किरदार अदा किया, इस बारे में इस खाकसार की ख़बर हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई, इस बारे में भी बात करेंगे। फ़ेक वीडियोज़ पर बयानियाँ बनाने की हुकूमती कोशिशें कैसे उल्टी पड़ गई हैं, इमरान ख़ान की ज़िंदगी और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से आलमी जराइद क्या लिख रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मगर पहले ज़िक्र हो जाए आज की अहम तरीन ख़बर का। नोटिफिकेशन शहर इक़्तिदार ही नहीं, मुल्क भर में जहाँ भी दो लोग बैठते थे मौज़ूए गुफ्तगू यही नोटिफिकेशन होता था, जो बिल आखिर आज शाम ऐवान सदर समरी भेज दी गई है जिसकी, और जब आप ये वीलॉग सुन रहे होंगे तो जरदारी साहब जो है, सदर जरदारी साहब जो है वो उस पर साइन शायद कर चुके हों या कल सुबह साइन कर दें। बहरहाल नोटिफिकेशन हो चुका है। ये हो क्यों नहीं रहा था नोटिफिकेशन, इस मामले पर एक तरफ हुकूमती हल्के खौफजदा थे तो दूसरी तरफ अस्करी हल्के भी परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हमारे हाथों के तराशे हुए पत्थर के बुत जो है अचानक ज़मीनी खुदा कैसे बन बैठे हैं। इसलिए मुक़्तदर हलकों के कैंप का जो गुस्सा है वो बहुत हद तक फितरी था। इदारों के तर्जुमान समझे जाने वाले थोड़ी थोड़ी देर बाद ही अपने दर्द भरे बयानात छोड़ रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे कभी कुछ कह रहे थे। मगर दूसरी तरफ ये जो हुकूमती कैंप में सन्नाटा जो था वो बहुत गहरा था। तमाम चीज़ें सिमट समटा कर मियाँ नवाज़ शरीफ के हाथ में आ चुकी थी, जिनकी जाती उम्रा वाली रिहाइशगाह जो थी वो तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी। सुना है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अपने नौरतन जो थे वो जाती उम्रा के महल सरा में इकट्ठे कर रखे थे, उन्होंने बिठाए हुए थे। अस्करी अमूर पर महारत रखने वाले कुछ किरदार भी बार बार जाती उम्रा आते जाते देखे जा रहे थे। ज़राए का ये कहना है कि यही वो असल किरदार थे जिन्होंने नोटिफिकेशन की सारी गेम उलझा रखी थी। बहरहाल कुछ वफाकी वज़रा की बहुत सख्त ड्यूटी लगी हुई थी, इनमें सर फहरिस्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ थे, जिनकी एक ट्वीट ने मामला काफ़ी उलझा दिया था। नाज़रीन, दूसरे राना सनाउल्लाह जो नोटिफिकेशन के मामले पर मुसलसल बोंगियाँ मार रहे थे, उनका एक बयान दूसरे की नफ़ी करता हुआ नज़र आ रहा था। एक ही गुफ्तगू के दौरान पहली बात दूसरे को काटती रही। एक ज़हनी तनाव की हालत में उनका ताज़ा बयान ये था, लास्ट जो सुना गया नोटिफिकेशन से पहले, वो ये था कि जी चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे के नोटिफिकेशन की टाइमिंग से मुतालिक वज़ीर आज़म ऑफिस ने अब तक वो कहते हैं ना वज़ाहत की है ना ही वज़ाहत करना मुनासिब समझा है। वो कहते हैं जी मैं अंदाजे से आज वो ये कह रहे थे चंद घंटे पहले, मैं अंदाजे से कह सकता हूँ कि आइंदा 2, 3, 4 रोज़ में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। यानी राना सनाउल्लाह के मुताबिक अगले हफ्ते के दौरान भी नोटिफिकेशन आता नज़र नहीं आ रहा था, और आज नोटिफिकेशन आ गया तो उनको पता भी नहीं था। नाज़रीन, इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है कि दो अहम तरीन वज़रा वज़ीर इत्तलात और वज़ीर क़ानून प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने लुब्बे लुबाब ये दिया कि जी बात वही जो पहले कह रहे थे वही उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोहराया कि कुछ टेक्निकल मसाइल हैं जो जल्द दूर कर लिए जाएंगे और नोटिफिकेशन हो जाएगा। यानी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी यही लग रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जो नोटिफिकेशन है वो 2-4 दिनों में आ जाएगा। नाज़रीन, हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त जो है वो वज़ीर आज़म हाउस से समरी जो है वो ऐवान सदर भेजी जा रही थी,
جس وقت تو پریس کانفرنس, کیونکہ جیسے ہی پریس کانفرنس ختم ہوئی ہے 5 منٹ کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے نوٹیفیکیشن کی سمری جو ہے وہ جیسا کہ عسکری قیادت چاہتی تھی, جیسا اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی, ہو بہو ویسی ہی سمری بنا کے ایوان صدر بھیج دی ہے, اور ان دونوں وزراء کو کچھ پتہ نہیں تھا. ناظرین, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ نوٹیفیکیشن میں ہوا ہے یہ کوئی مشاورت کا نتیجہ نہیں تھا, یہ کوئی لے اور دے کا گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ نہیں تھا, گیو اینڈ ٹیک تک نوبت ہی نہیں آئی. یعنی یہ نوٹیفیکیشن کرنا پڑا ہے, فوری طور پہ کرنا پڑا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آرم ٹویسٹنگ کی گئی ہے حکومت کی, جس کی بھی کی گئی, جیسے بھی کی گئی, جس نے بھی کی. ہم پہلے بھی عرض کر رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن تو ان کے بڑے بھی نہیں روک سکتے حکومت کو, اور وہی ہوا. یہی بات اسٹیبلشمنٹ کے جو ترجمان سمجھے جانے والے لوگ ہیں وہ بھی کر رہے تھے کہ جی یہ نوٹیفیکیشن تو ہوگا, اور نوٹیفیکیشن ہوا. لیکن یہ صرف ایسی بس کہنے کے بعد نہیں جی وہ نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, فلاں بات پہ کہہ رہے ہیں, فلاں بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی بات سامنے نہیں آئی کہ نواز شریف صاحب اپنی کون سی بات منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں. 2 سال کا ہے تو 2 سال, 5 سال کی ایکسٹینشن ہوئی ہے. 5 سال کی مدت اس وقت شروع ہوگی جب وہ نیا نوٹیفیکیشن ہوگا. نوٹیفیکیشن جو اس کے بعد سے 5 سال ہے. تو ترمیم کے بعد رول مطلب جب یہ ہوا ہے کہ جی ان کو رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جی دیکھیں وہ فوج میں ایک نیا عہدہ تخلیق ہوا ہے اس لیے ہم اجلت میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتے. یعنی حیران ہوں کہ جب اجلت میں ہی آپ نے سب کچھ کیا, اور رانا ثناء کہہ رہے ہیں کہ جی اجلت میں ہم کام کوئی نہیں کرنا چاہتے تاکہ بعد میں کوئی پھڈا نہ پڑ جائے. وہ کہتے ہیں کہ جی ترمیم کے بعد رولز بنانا ہوتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرنا ہوتا ہے. رانا صاحب یہ سارے کام تو ترمیم سے پہلے کرنے ہوتے ہیں. آپ لمبا چوڑا لیکچر دے رہے ہیں کہ جی ترمیم کے بعد یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے, ترمیم کے بعد رولز بنانے ہوتے ہیں, یہ بنانے ہوتے ہیں, وہ بنانے ہوتے ہیں. حضور والا یہ ترمیم سے پہلے بنانے ہوتے ہیں, یہ سارا کام ترمیم سے پہلے ہوتا ہے. یہ آپ سے کسی نے کہا کہ ترمیم کے بعد ہوتا ہے, بڑی عجیب و غریب حیرت انگیز بات تھی. کہتے ہیں کہ جی آئین مطلب ترمیم سے پہلے ہم تو یہی دیکھتے آئے ہیں کہ کوئی بھی آئینی ترمیم ہو اس پر قائمہ کمیٹیوں میں بحث ہوتی ہے, سب کمیٹیوں میں بحث ہوتی ہے, اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے, پبلک کیا جاتا ہے, بل پیش کیا جاتا ہے, بل پر لمبی چوڑی بحثیں ہوتی ہیں, کئی دن لگتے ہیں. پارلیمانی کمیٹیوں میں آئینی ماہرین کو بلا کر ان سے پیچیدہ قانونی نقطے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے, رہنمائی لی جاتی ہے. یہ سب کچھ ترمیم سے پہلے کیا جاتا ہے. رانا صاحب دا گریٹ, ترمیم کے بعد نہیں کیا جاتا. ترمیم کے بعد آپ جو سوچ رہے ہیں وہ سب کو سمجھ آ رہا ہے. بہرحال ناظرین, نوٹیفیکیشن کے معاملے پر رانا ثناء اللہ کے بیان سے تو یقین ہو گیا تھا کہ جناب فوری طور پہ نوٹیفیکیشن کے اس کا اجراء کا کوئی امکان نہیں ہے. اور ناظرین اس وقت یہ بھی بات تھی, اور ابھی بھی میں اس بات پہ اپنے اس موقف پہ قائم ہوں کہ یہ معاملہ لٹکانے کی کوشش کی گئی تھی, کیونکہ معاملہ لٹکانے سے نواز شریف صاحب کی بارگیننگ پوزیشن مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی تھی. نواز شریف کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ ان کے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں تھی. وہ اس معاملے کو فوری حل نہ کرتے تو جو کہ ان کو بہرحال کرنا پڑا, فوری تو نہیں کیا انہوں نے بھی, بہرحال جتنی انہوں نے تاخیر کر سکتے تھے وہ کر لی, تو ان کا فائدہ زیادہ ان کو ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا, اس لیے اس میں مزید تاخیر کی ان کو اجازت نہیں دی گئی. البتہ دوسری جانب جتنی بھی تاخیر ہو رہی تھی, دیر ہو رہی تھی, ان کے لیے پریشانیاں بڑھ رہی تھیں. ذرائع کے مطابق ناظرین اصل بات یہی ہے کہ دونوں جانب کے اس بے لچک رویے کی وجہ سے فی الحال ایک درمیانی راہ نکالی گئی ہے جس کے مطابق فریقین میں وقتی طور پر سیز فائر ہوا ہے. فی الحال کوئی بھی فریق جو ہے وہ تحریری طور پر کسی بھی مستقبل کے حوالے سے گارنٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور نہ ہی گارنٹیز دی گئی ہیں, نہ ہی کوئی لمبی چوڑی کوئی گیو اینڈ ٹیک کی جیسے میں نے عرض کیا بات ہوئی ہے, نہ ہی کوئی وعدے وعید کیے گئے ہیں. فوری طور پہ یہ نوٹیفیکیشن کروایا گیا ہے اور نوٹیفیکیشن کرنا پڑا ہے, اس لیے زبانی دعووں اور وعدوں پر ہی یقین کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ دونوں فریق جو ہیں وہ
ایک پوزیشن پر پہنچ چکے تھے، ایک خاص پوزیشن پر پہنچ چکے تھے، اس سے زیادہ تاخیر ممکن نہیں تھی، اس لیے سفید جھنڈی لہرا کر فی الحال آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مگر ناظرین، تنازع اپنی جگہ پر جوں کا توں ہے۔ یہ ٹروس یا سیز فائر، یہ وقتی معاہدہ کتنا دیر پا ہوگا، اس بارے میں ابھی تو کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ البتہ ذمہ دار ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو بھی ارینجمنٹ ہے آج یا کل، اور یہ جو ہو چکا ہے، اس کی میعاد جو ہے وہ چند ہفتوں یا 1 یا 2 ماہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس دوران جو بھی فریق جس وقت بھی سمجھے گا وہ دوسرے فریق پر حاوی ہو جائے گا، اور وہ اس وقت اپنی اگلی چال چلے گا۔ فی الحال تو خبر یہی ہے کہ شہر اقتدار میں وقتی سمجھوتا ہوا ہے، یا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے۔ اچھا ناظرین، اب آتے ہیں عمران خان پر۔ عمران خان کی اپنی بہن سے ملاقات کے بعد جو پیغام سامنے آیا ہے، اس نے اقتدار کے ایوانوں میں بڑی زبردست قسم کی کھلبلی مچا دی ہے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان نے بہت ہی سخت پیغام دیا ہے، اور آبویسلی عمران خان کا جب بھی سخت پیغام آتا ہے تو نون لیگ جو ہے سب سے زیادہ سکھ کا سانس لیتی ہے کہ جی اگر عمران ڈٹا ہوا ہے تو پھر ہماری سطحی خیریں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے خان اپنے مخالفین کے بارے میں ہر وہ بات کی ہے جو ان کے دل میں ہے۔ اس پر کچھ ترجمان ٹائپ سیاستدان اور صحافی بہت سیکھ پائے۔ فیصل وابڈا تو کل بھی اور آج بھی باقاعدہ گالم گلوچ پر اترے ہوئے ہیں، ایسی کی تیسی جیسے جملے بول رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں جی سہیل افریدی اب فرنٹ فٹ پر آئے گا تو نہ فرنٹ رہے گا نہ فٹ رہے گا، رونت سے بھرا ہوا لہجہ ہوتا ہے ان کا، ایسی باتیں وہ کر جاتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اس پر پی ٹی آئی نے بھی فیصل وابڈا کا نام لیے بغیر بھرپور انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی کباڑ خانے سے ایک نیا تماشا نکلا ہے۔ ایک بے نامی سینیٹر پھٹے ہوئے مائک کی طرح مسلسل شور کرتا ہے۔ قوم جانتی ہے کہ بے نامی شخص کی آواز حقیقی سیاسی وزن سے خالی ہے۔ جنہیں اپنی پہچان بنانے کے لیے کندھوں کی ضرورت ہو وہ سیاسی بھانڈ ہوتے ہیں، جنہیں اپنی پہچان بنانے کے لیے دوسری طاقتوں کے کندھوں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، وہ سیاسی رہنما نہیں ہوتے، سیاسی بھانڈ ہوتے ہیں۔ فیصل وابڈا کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب عمران خان سے کسی کو جیل میں ملاقات نہیں کرانے دی جائے گی، اور آج یہ انہوں نے بھی فرما دیا، عطا تارڑ صاحب نے بھی فیصلہ سنا دیا کہ اب عظمیٰ خان کی ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ عجیب ہے، کس بات پہ نہیں ہوگی کہ جی انہوں نے باہر آ کے کہا کہ جی عمران خان بہت غصے میں ہے، سیاسی باتیں پتہ نہیں کہ مطلب کون فیصلے کر رہا ہے، کس انداز میں فیصلے کر رہا ہے، کس تکبر کے ساتھ فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک عام آدمی سمجھنے سے قاصر ہے کہ اب کوئی ملاقات نہیں کرے۔ اب دیکھتے ہیں کون ملاقات کرتا ہے، کسی ایک بہن کی بھی ملاقات نہیں کرائی جائے گی۔ ناظرین، میں تو ان سب لوگوں کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی آپ نے اپنی مرضی سے ملاقات نہیں کروائی تھی۔ یہ ملاقات کرانے کا حکم جہاں سے آیا تھا انہیں نہ کہنے کی کسی میں ضرورت نہیں تھی، وہاں ہر کسی کے پر جلتے ہیں۔ اور یہ خاکسار شاید سب سے پہلا اخبار نویس تھا جس نے بتایا تھا کہ اس ملاقات کا حکم کہاں سے آیا تھا، اور ملاقات سے کئی گھنٹے پہلے ہی سہیل افریدی کو بتا دیا گیا تھا کہ آج ایک بہن کی عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے گی۔ اب دنیا بھر کا میڈیا چیخ رہا ہے ناظرین کہ عمران خان سے بہن کی ملاقات اسی عالمی دباؤ کا نتیجہ تھا جو اس دھرنے، ان خبروں اور عمران خان کے بچوں اور فیملی کی ٹویٹس اور پوسٹس کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ اور یہ خاکسار اسی روز سے خبر دے چکا تھا کہ قاسم خان کے اپنے والد کے حوالے سے ٹویٹ نے عالمی سطح پر ایک تشویش کی لہر دوڑا دی ہے، جس کے بعد ملاقات کرانے کا حکم آیا ہے۔ اس سارے معاملے میں امریکی سفارت خانے کا کردار بہت نمایاں تھا، اس لیے ملاقات کرانے کا کریڈٹ لینے یا ملاقات نہ کرانے کی دھمکی دینے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ یہ سب کچھ ان کے اور ان کے آقاؤں کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ عمران خان کے حوالے سے 44 امریکی ارکان پارلیمنٹ نے جو خط لکھا ہے وہ بھی امریکہ میں ہونے والی تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ اس خط میں پاکستان پر جس قسم کی پابندیوں کی بات کی گئی ہے، اس بارے میں تو سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے۔ ملاقات کے حوالے سے یہ خبر بھی لے لیں کہ سہیل افریدی کی آج ایک بار پھر عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی گئی، اور انہیں آج نویں بار اڈیالہ جیل کے باہر روک لیا گیا ہے۔ اچھا ناظرین، ساؤتھ ایشیا کے امور پر سب سے موقر جریدے دی ڈپلومیٹ میں عمران خان کے حوالے سے چھپنے والے تازہ ترین مضمون نے بھی ایک تہلکہ مچا دی ہے۔ اس مضمون کا عنوان ہی چونکا دینے والا ہے، یعنی کیوں پاکستان عمران خان کا قتل افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس مضمون میں پاکستان کی تکلیف دہ سیاسی تاریخ کا جائزہ لینے کے بعد بتایا گیا ہے
کہ پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو مارنے کی کوئی بھی کوشش پاکستان میں جاری بحران کو ختم نہیں کرے گی، بلکہ اسے ایسے بحران میں دھکیل دے گی جس کے بعد پاکستانی ریاست کا وجود بھی شاید برقرار نہ رہے۔ مضمون نگار نے اپنے تجزیے میں لکھا ہے کہ پاکستانی ریاست ابھی تک ذوالفقار علی بھٹو اور اکبر بگٹی کے قتل کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکی۔ اگر اب عمران خان کے ساتھ ایسا کچھ ہوا تو کسی کے لیے کچھ بھی سنبھالنا ممکن نہیں رہے گا، کیونکہ عمران خان جتنی مقبولیت پاکستان میں اس سے پہلے کبھی بھی کسی کو حاصل نہیں رہی۔ دوسرا، عمران خان کسی خاص علاقے میں مقبول نہیں ہے جیسے بھٹو اور بگٹی تھے۔ مضمون نگار کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی پالیسی ساز بھی اس بات سے آگاہ ہیں کہ عمران خان کی زندگی سے کھیلنے کی کوئی بھی کوشش لامتناہی تباہی کا دروازہ کھول دے گی، جسے سنبھالنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ یہ ناظرین ایک بین الاقوامی جریدے میں چھپنے والے مضمون کا خلاصہ ہے جو ان لوگوں کو ضرور پڑھ لینا چاہیے جو کہتے ہیں کہ پاکستان کو اب عمران خان کے بغیر آگے بڑھنا ہے۔ ایسے لوگوں کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے ناظرین۔ اچھا ناظرین، مقامی میڈیا پر بلیک آؤٹ کے بعد عمران خان کی بہنوں نے انٹرنیشنل میڈیا پر جانے کا جو فیصلہ کیا، علیمہ خان اور نورین نیازین دنیا بھر کے میڈیا پر اپنی بے بسی اور اپنے بھائی پر ہونے والے مظالم پر آواز اٹھا رہی ہیں۔ اس پر حکومتی حلقوں کو جیسے آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پوری حکومت میں کوئی ایک بھی نہیں ہے جو انٹرنیشنل میڈیا کو اتنی جرأت کے ساتھ اور اتنی ہوش مندی اور تدبر کے ساتھ فیس کر سکے۔ امریکی صحافی مہدی حسن نے خواجہ آصف کی جو درگت بنائی تھی، اس کے بعد تو کسی وزیر کو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ کسی غیر جانبدار عالمی فورم پر بات بھی کر سکے، مگر جب عمران خان کی بہنیں شاندار انداز میں انٹرنیشنل میڈیا کو ہینڈل کرتی ہیں، مشکل سے مشکل سوالات کے جواب دیتی ہیں، تو اس پر حکومتی کیمپ کا آگ بگولا ہونا عین فطری ہے۔ اس کا حل انہوں نے یہ نکالا ہے کہ نورین خان اور علیمہ خان کی ویڈیو کو AI کے ذریعے ٹیمپر کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالا جا رہا ہے۔ علیمہ خان کی ایسی ایک ٹیمپرڈ ویڈیو پر سرکاری ارکانوں نے چند گھنٹوں تک چیخ چیخ کر اپنے گلوں کا ستیہ ناش کر لیا تھا، حالانکہ ذرا سی شدھ بدھ رکھنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ ویڈیو ٹیمپرڈ ہے۔ پاک بھارت جنگ سے متعلق اس ٹیمپرڈ ویڈیو پر خواجہ آصف نے ایک طویل ٹویٹ کر کے عمران خان کی بہنوں کو ملک دشمنی کے طعنے دیے تھے۔ اس سے پہلے کہ تحریک انصاف اس پر کوئی جواب دیتی، انٹرویو کرنے والی اینکر یلدا حکیم خود بول پڑی۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو AI کے ذریعے ٹیمپرڈ کی گئی ویڈیو ہے۔ انہوں نے عمران خان کی بہن سے نہ کوئی ایسا سوال کیا، نہ انہوں نے ایسا کوئی جواب دیا۔ اب ناظرین، اس فیک کلپ پر جس پر خواجہ آصف نے اتنی لمبی ٹویٹ ٹھوک دی ہے، اس فیک کلپ پر کیا کسی کے خلاف PK ایکٹ کے تحت کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ کیا خواجہ آصف بلا وجہ کی ہرزہ سرائی پر کسی سے معافی مانگنے کے روادار نہیں ہے؟ صرف ایک ویڈیو شیئر کرنے کی پاداش میں ناظرین سنم جاوید کی بہن فلک جاوید کئی مہینے سے جیل میں ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ایک ریاست دو دستور، نامنظور نامنظور۔ اچھا ناظرین، پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس نے CCD بنا کر اور پولیس کو بڑی ایفیشینٹ بنا کر جرائم کی شرح میں حیرت انگیز کمی کر دی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دعویٰ کسی حد تک ٹھیک ہو، میں نہیں کہہ سکتا، مگر دوسری طرف ناظرین اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ تو اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ رہے ہیں۔ ہمارے دوست معروف صحافی علی احمد ڈھیلو صاحب جو ہیں، معروف آپ جانتے ہی ہوں گے، انہوں نے ایک پوسٹ کی ہے جسے پڑھ کر بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بھانجی انہیں ملنے ان کے DHA والے گھر میں آئی ہیں، تو انہوں نے گھر کے باہر گاڑی پارک کر دی۔ وہ رات کے وقت واپس اپنے گھر جانے کے لیے نکلی تو باہر کھڑی ان کی گاڑی کے چاروں ٹائر غائب تھے، اور چور چاروں ٹائر لے گئے اور گاڑی اینٹوں پر کھڑی کر دی۔ ان ٹائروں کی مالیت 2.5 لاکھ روپے کے لگ بھگ تھی۔ وہ مزید بتاتے ہیں کہ انہوں نے 15 پہ کال کی تو پولیس 45 منٹ بعد پہنچی۔ پہلے تو پولیس والے گاڑی کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے اور پھر کہا کہ تھانے پہنچے تاکہ واردات کی تفصیل حاصل کی جا سکے۔ لیکن یہ ہماری پولیس کا رویہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ گاڑی کے چاروں ٹائر کسی ملی بھگت کے بغیر اس طرح چرائے جا سکیں؟ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے تصویر میں بھی۔ یہ کوئی موبائل فون تھوڑی ہے کہ جیب میں ڈالا اور چلتے بنے گن پوائنٹ پہ۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ یہ واردات جو ہے یہ DHA میں ہوئی ہے، کسی عام گلی محلے میں نہیں۔ ایسی جگہ جہاں رہنے والوں کو سیکیورٹی کے نام پر ایک بڑی رقم جو ہے وہ ماہانہ بنیادوں پر دینا پڑتی ہے۔ یہ کہانی بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ جاگتے رہنا، اپنی پلستے نہ رہنا۔ اچھا ناظرین،
آخر میں ایک اچھی خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت منظور کر لی ہے اور عدالت کی طرف سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 5-5 لاکھ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا گیا ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا سے ہم محبت بھی کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں اور جہاں ضروری ہوتا ہے ان پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ آئندہ بھی شاید جاری رہے۔ بس یہی کہنا تھا کہ محترم محمد علی مرزا کو جن الزامات پر کئی ماہ تک جیل میں رکھا گیا اس میں وہ بالکل بے قصور تھے۔ بہتر ہوگا کہ اب ان پر بننے والا یہ بوگس کیس بھی سرے سے ختم کر دیا جائے۔ ناظرین، آخر میں احمد خیال صاحب کے 2-4 اشعار سن لیں۔ جو موج بغاوت میرے اندر سے اٹھی ہے، جو موج بغاوت میرے اندر سے اٹھی ہے، دریا سے نہیں ایک سمندر سے اٹھی ہے، وہ وقت کے ایوان میں بھونچال لے آئی جب کوئی بھی آواز تواتر سے اٹھی ہے، جب کوئی بھی آواز تواتر سے اٹھی ہے۔ مہکار سے پرکیف ہوئی بزم نگاراں، خوشبو گلاباں کسی پیکر سے اٹھی ہے۔ اڑ جائے گی اور رنگ بکھیرے گی فضا میں، اڑ جائے گی اور رنگ بکھیرے گی فضا میں، تتلی جو ابھی پھول کے بستر سے اٹھی ہے، تتلی جو ابھی پھول کے بستر سے اٹھی ہے۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔